अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी-जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली अपडेट है, आज मंगल का दिन था और मंगल के दिन ऑब्वियसली फैमिली की मुलाकात का दिन होता है इमरान खान साहब से अडियाला में। तो अलीमा खान साहिबा अडियाला पहुँची थीं, लेकिन वहाँ पर एज़ यूजुअल रास्ते बंद थे। अलीमा खान साहिबा को रोक दिया गया था और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के केपी से पार्लियामेंटेरियंस भी अडियाला जेल पहुंचे थे। मीना खान अफरीदी ने तो यहाँ तक कहा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा वो अडियाला जेल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनको आने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया है अडियाला जेल की तरफ आने से। और कारकुनान डेफिनेटली यही सवाल कर रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अब तक लाहे अमल दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया अभी तक कोई लाहे अमल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्हें गुज़श्ता अक्टूबर से कैद तन्हाई में, यानी कि अक्टूबर से अब जून है तो तकरीबन 9 माह हो गए हैं, उनको कैद तन्हाई में रखा गया और इतने महीनों में सिर्फ 5 मुलाकातें हुई हैं उनके बकौल। और वो कह रही हैं कि 3 मुलाकातें बहनों के साथ थी और 2 उनमें से जो मुलाकातें थी वो उनके वकील ने की थी। तो उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि ये ज़ुल्म नहीं बल्कि हुक्मरानों का अपना खौफ है। वो डरते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना कराई जाए। ये एक तरह से दबाव है और ये जितना दबाव बढ़ा रहे हैं उतना ही लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। साथ में इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा ने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है ताकि मुल्क को मुत्तहद और यकजा वो रख सकें। उनके बकौल के गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, कबायली इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मईशत बिगड़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है और वो इसका ज़िम्मेदार समझती हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि वहाँ पे नहीं हैं, उनको कैद में रखा गया है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त के हवाले से भी अलीमा खान साहबा ने यही कहा है कि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड या प्री पोल रिगिंग थी एंड ये नताइज हकीकी अवामी राय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पहले से तय किया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई कारकुनान को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, किसी को झंडे उठाने की इजाज़त भी नहीं दी गई थी और सोशल मीडिया पर पहले ही ऑब्वियसली ये ज़ाहिर था कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे क्योंकि ये हमारा आईनी हक़ है। और इमरान खान साहब ने का भी फरमान था, उनका भी कॉल था कि जी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जिदोजहद इबादत है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी से अपील है कि मुल्क उनकी माँ की तरह है और उसे बचाने के लिए सबको मिलकर खड़े होने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों की आवाज़ें बंद नहीं की जा सकती। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने यही बोला है कि कश्मीर वाले हमारे अपने लोग हैं, उन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, ये गोलियां हिंदुस्तान पर नहीं चला सकते तो अभी अपने लोगों पर चलाते हैं जो पुरअमन एहतजाज करते हैं। इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने डिमांड की है कि लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान साहब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो जनाब होगी अडियाला जेल और वहाँ पे जो जो बातचीत हुई, जो जो चीज़ें रूनुमा हुई। लेकिन इसके साथ मुझे एक और अपडेट भी पीटीआई के हवाले से ही अपडेट करनी है, आपको आगाह करना है, और वो है नाराज़ अरकान। जनाब पीटीआई में नाराज़ अरकान का बड़ा अहम इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली का एक ग्रुप अब खुलकर सामने आ गया और उन्होंने इजलास किया है। और उनके एक सीनियर रुकन है उस ग्रुप के फजल इलाही साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी जनाब जब तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वुज़रा, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, ये तमाम लोग जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, पार्टी के आला ओहदेदार हैं, वो जब तक कन्वेंशन बुलाकर कुरान पाक पर हलफ नहीं लिया जाएगा, वो ये हलफ नहीं देंगे कि जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए फ़लाँ दिन फैसला कुन एहतजाज होगा और वापसी सिर्फ उनकी रिहाई की सूरत में ही होगी, तब तक वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। उनका दावा था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा दावा किया और वो दावा ये है कि उनके साथ 35 से 40
اراکین موجود ہیں جو کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کو پی ٹی آئی سے الگ کر سکتے ہیں اور یہ اوبویسلی جب الگ ہوگا تو یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے بہت مشکلیں کریٹ کر سکتا ہے۔ مزید فضل علیہ صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی قیادت عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور انہوں نے بات کی کہ جناب میں نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر عمران خان صاحب زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر سینٹ کا ووٹ زیادہ۔ اب فضل الہی صاحب کے مطابق یہ وہی کوٹ کر رہے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا کیونکہ سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سب سے قرآن پر حلف لیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آج تک ایسا حلف نہیں لیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر انہوں نے تنقید کی اور بڑی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کے احکامات یوں مانتے ہیں جیسے وہ ان کے ماں باپ ہیں، اور مزید انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ کی یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، وہ زہر قاتل ثابت ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور موجودہ قیادت سنجیدہ اقدامات کی بجائے بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے، اور یہ کہ 35 سے جو 40 اراکین کے ساتھ موجود ہیں اور معاملات کو اس نہج پر نہ لے جایا جائے کہ بجٹ پاس نہ ہو سکے۔ جناب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میرے پاس یہ جو اس گروپ میں 35 سے 40 لوگ ہیں، یہ ہم سب مل کے اگر ہمیں کوئی پراپر لاہ عمل نہ دیا گیا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب ہم بجٹ پروف نہ کرنے دیں اور صوبے کی موجودہ حکومت خطرے میں پڑ جائے۔ مزید انہوں نے یہی کہا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں کرپشن کی بہت ساری رپورٹ ہو رہی ہیں وہاں پر، اور انہوں نے اب ان کی اپنی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب کے بعض افسران کرپشن کر کے بچگانہ یعنی کابینہ یعنی کہ جتنے بھی ینگسٹرز خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہیں اوبویسلی ٹارگٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کو معمولی مراد دے دیتے ہیں جس کے بعد سب خوش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی جہاں وزراء خود کہتے ہیں کہ ان کا ڈپٹی کمشنر یا سیکرٹری غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ اس کا تبادلہ بھی نہیں کروا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہ چاکلیٹ چاہیے نہ انہیں وزارتیں چاہیے، بلکہ وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بس ان کی اولین ترجیح عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور یہی ان کا مقصد ہے، تو وہ اس وجہ سے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر خبر آئی جناب کہ پی ٹی آئی کے ناراض اراکین نے صوبائی بجٹ کے اجلاس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہوئی ہے، اور ناراض اراکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم دیکھیں گے ایٹ لیسٹ کہ وہ بجٹ کیا عمران خان کے ویژن کے مطابق ہے نہیں ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم آج اڈیالہ جیل جائیں گے اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ لیکن پھر بھی میرا اس سارے سچویشن میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں تحریک انصاف ابھی تک کوئی لاہ عمل نہیں دے سکی؟ اوبویسلی کارکنان ڈسٹرب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بیسس پہ آپ ووٹ لے کر آئے ہو وہ عمران خان صاحب کی رہائی تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا، تو اب تک یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ دوسرا جو کنٹینر بنایا تھا آزادی یا موت والا، وہ کنٹینر کہاں ہے؟ یہ میں جاننا چاہوں گی پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی جناب آج اڈیالہ جیل میں، اور پی ٹی آئی کی اپڈیٹ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی حالات بڑے خراب ہیں، کشیدہ ہیں، وہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سروس تو معطل ہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے قافلہ اب ہم دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ شروع ہو گئی ہوئی ہے، تو مختلف علاقوں سے راولہ کوٹ قافلے پہنچ رہے ہیں، اور مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہے، مارکیٹس جتنی بھی ہیں، بس اڈے، وہ سب مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ ہم بھمبر میں قافلے کو روکنے کے لیے شیلنگ بھی کی گئی، جہاں عوام نکلی وہاں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس بھی استعمال ہوا۔ کمیٹی کے جو رکن ہیں اس کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خواجہ مہران، انہوں نے یہ جناب کہا ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر بنایا لیکن یہ نیوکلیئر ہمارے دشمن انڈیا پر تو نہیں مار سکے، لیکن اگر ہمیں روکنا ہے تو ہم پر نیوکلیئر مار دو، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنے قانون، ہم اپنے حقوق لینے تک نہیں رکیں گے، ہم پرامن ہیں۔ میرے آخری الفاظ ہیں کہ جب تک ہم واپس نہ لوٹیں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رہنی چاہیے، ہم ضرور جیتیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ ان کا موقف ہے، لیکن
حکومت کی جانب سے بھی بڑی سخت کارروائی کی گئی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ حکومت آزاد جموں کشمیر ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جناب شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد، یہ جو مین ان کے کارکن ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، ان کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہوئی ہے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے شوکت نواز میر کے خلاف ایسی تقاریر، تحریر اور اشاعتیں اور الیکٹرانک مواصلات کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دیا ہے جو دفعہ 124A کی تعزیرات آزاد جموں کشمیر کے تحت جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ 6 جون کی مبینہ اس میں لیک آڈیو کال میں شوکت نواز اور خواجہ مہران ارشد راولہ کوٹ میں ریاستی اداروں کے خلاف کوئی تخریبی کارروائیوں، محاصرے اور تصادم کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اس ہوم ڈپارٹمنٹ کے بقول کہ ان کے پاس یہ سارے ثبوت آ گئے ہیں، اور جسے گزشتہ شب متعدد قومی میڈیا اداروں نے نشر بھی کیا ہے۔ ریاستی اداروں پر حملوں، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے، امن عامہ میں خلل ڈالنے اور تشدد پر اکسانے کے تمام پہلوؤں کو تفتیش میں جناب شامل کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرتشدد سرگرمیوں کی منصوبہ بندی، معاونت اور یا حوصلہ افزائی کرنے والے تمام عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ بنایا جائے گا۔ تو جناب یہ ہے وہاں پر ساری سچویشن کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جنہوں نے کال دی تھی احتجاج کی وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی ویسے ہی ان کی تنظیم کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا ہے، اور اب اوبویسلی ہم ان کو بلا کے ان کا موقف تو نہیں لے سکتے، لیکن جناب ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور لیکن پھر میرا یہی سوال ہے کہ 27 جولائی کو الیکشنز ہونے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، تو کیا آپ تب تک معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیں گے؟ کیا وہ پرامن الیکشنز آپ کروا سکیں گے؟ اوبویسلی حالات تو مزید خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا آپ دھونس جما کر زور زبردستی سے گولیوں سے آپ اپنا موقف اوبویسلی نہیں منوا سکتے، جس طرح سے پچھلے سال آپ نے مذاکرات کیے تھے اسی طرح سے پھر مذاکرات ہی کرنے چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے یہ سارے معاملات ہینڈل ہو سکیں۔ اوبویسلی ان کے ساتھ ایک عوام ہے، اور بہت سینسٹیو مسئلہ بھی ہے اور سینسٹیو علاقہ بھی ہے، اور اوبویسلی آپ اس سارے پوری سچویشن کو انڈیا کیسے ایکسپلائٹ کرے گا یہ بھی آئی ایم شیور کہ ہمارے اداروں کے مائنڈ میں یہ ہوگا۔ سو کافی حساس ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا جناب، کہ کل طلب کر لیا گیا ہے سینٹ اجلاس کل شام 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے طلب کر لیا گیا ہے، لیکن یہ اجلاس بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ایک ریگولر اجلاس ہوگا، اور حکومت کی اس سے بڑی کیا اہلی ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا، اور وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے آگاہ کر دی ہے۔ اجلاس میں پی ایس ڈی پی اور صوبوں کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ محمد زبیر صاحب نے بڑی کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 3 مرتبہ پہلے یہ مؤخر کیا گیا تھا، اقتصادی سروے کی رونمائی بھی 3 بار ملتوی ہوئی، پھر جبکہ بجٹ خود 2 مرتبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ حکومت ایک طرف آئی ایم ایف اور اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے میں مصروف ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے، وہ بے پرواہ دکھائی دیتی ہے۔ ایسی نااہل، غیر پیشہ ورانہ اور غیر ذمہ دار حکومت شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی، یہ کہنا تھا محمد زبیر صاحب کا۔ اور جناب صرف یہی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو عوام تو پس ہی رہی ہے نا ساری چیزوں میں، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کی پریورٹیز میں عوام کہیں نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، پاکستان میں بچت کی شرح گزشتہ 30 برسوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہوئی ہے۔ شہری اپنی ہر 10 روپے کی آمدنی میں سے صرف 6 روپے بچا پا رہے ہیں۔ پاکستان کی بچت کی شرح 6.4% ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں اپنی ہمسائے میں بنگلہ دیش میں 21% ہے، بھارت میں 28% ہے۔ تو یہ تو آپ کے حالات ہیں، اور اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے، کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز، نہ صرف یہ بلکہ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جناب کہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں
داخلے کم ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی تعداد میں کمی آ گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی غیر یقینی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ماں باپ پریفر نہیں کر رہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں بھیجیں، اور داخلے بہت کم ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے آپ کے اپنے جو ہے نا ہائر ایجوکیشن کے لیے. اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ رجحان مستقبل میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کے شعبے کے لیے بڑی سنگین چیلنج بن سکتا ہے. اور تفصیلات کے مطابق کئی سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی داخلہ مہم بھی شروع کی ہے جناب، فیسوں میں سہولتیں بھی دینے کی بات کی ہے، اور مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ نئے پروگرامز وغیرہ بھی متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے جناب. آبویسلی عوام ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اس سے پہلے فیسیں بڑھ گئی تھیں ٹرانسپورٹیشن کے، آبویسلی اب جب پیٹرول بڑھ گیا اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو بڑا مشکل ہے اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیجنا. سو یہ جناب بہت الارمنگ سچویشن ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی تشہیر کردہ جو کفائی شعاری مہم تھی وہ اب سامنے آ گئی بھی ہے. ان کی کابینہ کے ارکان کی تعداد کوئی لگ بھگ 67 تک پہنچ چکی ہوئی ہے، جس میں سے 13 کوارڈینیٹرز ہیں، 12 مشیر ہیں، اور معاون خصوصی اور 11 وزرائے مملکت ہیں، اور 31 وفاقی وزراء شامل ہیں. پوری کابینہ کے اگر مجموعی اخراجات کی میں بات کروں جناب تو وہ پچھلے سال کے بھی ریکارڈز انہوں نے ان اخراجات نے توڑ دی ہیں، وچ از لائک 10 ارب روپے سے بھی وہ تجاوز کر گئے ہیں، 10 ارب روپے سے بھی. یہ کفایت شعاری مہم آپ یوں کہہ لیں کچھ یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے وفاقی حکومت مسلسل اس مقولے پر عمل پیرا ہو کہ کہنے کو سخی اور کرنے کو مٹھی بند، یعنی کہ کہنے کو تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، اور جب پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کا عمل صفر ہے. انتہائی کنجوسی کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں، اور ساری کی ساری جناب جو آپ یوں کہہ لیں کہ ساری کی ساری عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ساری قربانیاں عوام دے. آپ تو اپنے آپ کے تو شاہ خرچیاں رکنی نہیں ہیں، آپ کے تو شاہانہ انداز، شاہانہ وے آف لائف، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن کمپرومائز جو کرے گا وہ ایک عوام ہے، وہ بیٹھی ہے، وہ آپ کے قرضے بھی بھرے گی، وہ آپ کے شاہانہ لائف سٹائل کے خرچے بھی برداشت کرے گی. لیکن جناب اس وجہ سے شاید کچھ یہ بھی خبریں ہیں گردش کر رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد کچھ بڑی تبدیلیاں بھی رونما ہوں گی. محمد مالک صاحب ہیں ریناؤنڈ صحافی، وہ تو جناب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. فیصلہ ہو گیا ہے کہ باجاری خاندان کے معاملات سیدھے کیے جائیں گے، اور ایک بہت بڑی شخصیت کی سندھ میں تبدیلی کی بات کی ہو رہی ہے. جن کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ 3 دن، انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ 3 دن اسلام آباد میں بھی تھے، پھر اسلام آباد کے گرد و نواح میں ان کی بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی. یہ تبدیلی بھی بہت جلد ہوگی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول اس تبدیلی کے مداح نہیں ہیں، وہ اتنے خوش نہیں ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب اس ساری تبدیلی سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں. اور لیکن انہیں چپ رہنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب اس معاملے پہ چپ رہیں. عام سوال یہی ہے کہ وہ تبدیلی کون سی ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں موجود تھے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید شرجیل میمن کو وزیر اعلیٰ سندھ لگا دیا جائے. محمد مالک نے مزید یہ بتایا کہ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں بھی رد و بدل کیا جائے گا، ایک نیا بڑا نام اور ایک بہت پرانا انٹلیکچوئل نام بھی تبدیل کیا جائے. تو جناب ایک اگر میں یہ دیکھوں کہ ان کی انٹلیکچوئل کی بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی شاید اپنے عہدے سے ہاتھ دھو ڈالیں. تو یعنی اگر دیکھا جائے ایک نیا بڑا نام تو وہ تو جو سامنے آ رہا ہے وہ تو ہے ایک تو محمد اورنگزیب ہیں جو نئے ہیں، جو دوسرا نام جس کا کہ وہ بہت پرانے سیاستدان بھی ہیں اور انٹلیکچولی بھی ان کی بہت تعریف ہوتی ہے، تو وہ جناب احسن اقبال کو پروفیسر کہا جاتا ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پر پلاننگ منسٹر کسی اور کو لایا جائے، اور محمد اورنگزیب جو نئے ہیں ان کی جگہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب کا نام آ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف خبریں ہیں، یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، لیکن بہرحال اسٹل آئی ووڈ سے کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پرواہ کر لیں اپنے عوام کی۔ آپ وہاں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی بے حسی ہے، ایٹ ٹائمس میں سوچتی ہوں کہ ان کو نیند کیسے آتی ہے رات کو اتنی لوگوں کا حق مار کے۔ آنیسٹلی دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اجازت دیجیے، اور میں نے کل بھی ریکویسٹ کرنی بھول گئی تھی، آج میں یہ ضرور کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ مجھے بہت میٹر کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔